अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक बहुत मुनफरिद और अलग सेटअप में। उसकी वजह यह है क्योंकि आज की तारीख उसकी खास वजह है और अहम तरीन ओनली वजह है 8 फरवरी 2026 में इस वक्त हम बैठे हैं, यानी कि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को। ऐसे में कहाँ पर इस वक्त हम स्टैंड करते हैं, ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि हुकूमत से और तमाम तर जो अहम तरीन अपोजिशन के भी और हुकूमत के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, माइंड्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे पूछना ज़रूरी है। बहरहाल 8 फरवरी को चूँकि हर किसी ने एक अपना अपना इसमें एहतमाम रखा था। एक तो बहुत एक बदकिस्मत सानिया, अभी कुछ टाइम पहले हम चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हैं तो ये इसका हमने पिछले भी 2 प्रोग्राम इसी के ऊपर इसी टॉपिक पे इसी मौजू पे किए। कुछ और यकीनन बात करने का ना दिल था और ना हिम्मत थी, लेकिन ऐसे में आज भी इसको दोहराना ज़रूरी है कि अब से बिल्कुल 2 रोज़ पहले ही यहाँ बहुत एक बदतरीन दहशतगर्दाना हमला हुआ है और एक दहशतगर्दी के हवाले से जो हमलों की कड़ी है वो एक हमारे लिए कंसिस्टेंट चैलेंज है। 2024 बिलखुसूस ऑनवर्ड्स इसमें जो इंटेंसिटी आई है उसके ऊपर बात करने को आज हम सारे मजबूर हैं और आज इंशाल्लाह मौके की मुनासबत से इसके ऊपर हम खास गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। दूसरी बात यह कि जो अपोजिशन की डिसग्रंटल्ड जमातें हैं जो कि इस वक्त पूरे सेटअप के खिलाफ हैं, उन्होंने भी अपने अपने तौर पर एक एहतजाज की कॉल दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी। शटर डाउन कितनी वो हड़ताल जो है वो कामयाब हुई है या नहीं हुई है, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली कहें तो ऐसा शटर डाउन का जो समा था वो बहरहाल नज़र नहीं आया। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि इसको कोई अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन जो फैक्चुअल बात है वो बहरहाल इसमें यही है। JUIFA की तरफ से भी नाजरीन, क्योंकि वो भी अपोजिशन की जमात है, उनकी तरफ से भी इस पे कॉल थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुश्तरका प्लेटफॉर्म है अपोजिशन का, वो भी इसमें पूरी तरह से एक सिस्टम के हवाले से कुछ सिमत दुरुस्त करने की, दुरुस्तगी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर जो गवर्नमेंट का अलायंस है उसमें ख़ास तौर पर मैं ये कहना बात ज़रूरी समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रॉबेबली इज़ द ओनली पार्टी जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के अलायंस के ऊपर खुश हैं और उसके ऊपर डिफेंड भी उसको करने आते हैं। लेकिन जो जितनी दीगर जो गवर्नमेंट के साथ अलायंस में जो दीगर जमातें हैं, ये बिल्कुल एक हमारे लिए मैटर ऑफ फैक्ट है कि हम उनसे जब भी गुजारिश करते हैं कि आप भी आएँ, आप बताएं कि आपके व्यू में किस तरह के हालात हैं, मुल्क किस सिमत में जा रहा है। आप डू यू थिंक कि इस वक्त जो मामलात हैं वो सही हैं, दुरुस्तगी की सिमत में हैं? दे आर नॉट सिंपली अवेलेबल फॉर कमेंट्स। मैं ये बिल्कुल बात एक फेयर एंड स्क्वायर यहाँ रखना चाहती हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू माई गेस्ट्स। हमारे पास हमारा वही बहुत डेकोरेटेड गेस्ट पैनल आज के भी मौके की तवज्जुह से मौजूद है। उनसे हम लोग थोड़ा इन बहुत ज़रूरी मौज़ूआत पे सीरियसली पॉन्डर करने का एक इरादा रखते हैं। तो फौरी तौर पर तारुफ कराती हूँ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रूह रवां अवाम पाकिस्तान जमात के भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का भी एक बहुत अहम तरीन हिस्सा, बहुत अहम तरीन लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बहुत शुक्रिया कि इस ज़रूरी मौके पे आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब नाजरीन JUIFA के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम तर मामले पे अपने भी इंटेलेक्ट और अपने ओपिनियन के साथ हमसे जुड़ते हैं। इनका भी जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया आप तमाम से इब्तदाइये में कि आज एक इज्तिमा था, प्रोटेस्ट था, उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत आपको भी खुशामदीद इंजीनियर साहब। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब नाजरीन देरीना तरीन साथियों में से एक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और गवर्नमेंट को एक बड़े मुदल्लिल अंदाज में भी और एक बड़े पैशनेट अंदाज में सेनेटर साहब हमेशा डिफेंड करते हैं। और आपको बहुत खुशामदीद सेनेटर साहब, थैंक यू, आपने इस मौके पे ख़ास हमारे लिए वक्त निकाला। और हु वुड नो दिस बेटर दैन शेर अफजल मरवत साहब, जो कि ख़ुद भी मेंबर कौमी असम्बली हैं और बड़ी अपनी भी बेबाक राय रखते हैं, जिसके लिए बड़ी कीमतें भी चुकाते रहते हैं कभी ऑन एंड ऑफ। मरवत साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद और बेस्ट विशेज़, और आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आई थिंक बहुत ज़रूरी मौज़ूआत हैं और कई सारे मौज़ूआत हैं। सर इफ़ आई में बिगिन विद यू खाकान साहब, आप कैसे इसको व्यू करते हैं? 2 साल हो गए हमें, क्या आपके जो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है TTAP, कितना कुछ आप समझते हैं? आपने कोशिश बहरहाल बहुत की है, आपने जी तोड़ जोर लगाया है, कितना आप अचीव कर पाए हैं अपने गोल्स को? देखिए, TTAP एक तहरीक है, उसका एक मकसद है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, और इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। ये हम बात कर रहे हैं। इसमें कामयाबी और नाकामी का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये वो बात है जिसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और आप ज़ाहिर है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि इस पूरे सिस्टम में आपने कई मरतबा हमारे प्रोग्राम्स में बात की कि एक जॉइंट डायलॉग होना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें आना चाहिए। उस तरफ आप कोई जाते हुए नज़र आ रहे हैं या
ڈسمل ہے. اگر آپ ملک کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈائلاگ کے علاوہ آج کوئی حل نہیں ہے. اس ڈائلاگ کے لیے آپ کو ملک میں رول آف لا چاہیے, وہ نہیں ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں اللہ کرے سمجھ آ جائیں, کیونکہ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور وہ ترقی نہیں کر رہا. اس کے لوگ ہر روز غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے, اس کی سیاست کمزور ہوتی جا رہی ہے, اس کے لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جمہوریت کے اعتبار سے سر, جمہوریت میں کوئی اعتبار نہیں ہے, الیکشن پہ اعتبار نہیں ہے کسی کا. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ میں سب جو باتیں کر رہا ہوں یہ وہی ہیں جو رول آف لا کے بغیر ممکن نہیں ہوں گی. جب تک آپ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ پوری دنیا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے. ہم بار بار اسی غلطی کو دہراتے ہیں جو ماضی میں کرتے آئے ہیں. آج الیکشن کو 2 سال ہوئے ہیں. یہ 2 سال نہیں ہوئے, یہ میری نظر میں آج 8 سال ہو گئے. 2 الیکشن ہوئے ہیں, دونوں حد درجے متنازع ہیں. 18 اور 24 کا. اس میں بحث آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کون زیادہ متنازع ہے, صرف یہ بحث ہو سکتی ہے. اس کے نتیجے میں حکومتیں آئی ہیں وہ کچھ نہیں کر پائیں. یہ 8 سال ہم نے پاکستان کے ضائع کر دیے ہیں, ہم آگے بڑھے نہیں ہیں. اچھا, آپ کا چونکہ ایک بہت طویل مطالعہ بھی ہے تاریخ کا, آپ یہ سمجھتے ہیں بیفور آئی موو آن کہ باقیوں سے بھی ویو پوائنٹ سب کے معلوم کریں ہم, کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پچھلے الیکشنز اس سے قطراً بہتر تھے, مطلب 2013 ہو گئے یا اس سے جو پچھلے جتنے تھے؟ جی, ان کے اندر بھی اثرات تھے, لیکن اس قسم کے نہیں تھے جو 18 اور 24 کے اندر ہیں. ان الیکشن میں مداخلت ضرور ہوئی, ہر الیکشن میں ہوئی ہے. پاکستان میں جب سے الیکشن ہوتے آئے ہیں اس میں مداخلت ہوئی ہے, لیکن یہ جو 2 الیکشن ہیں جو 18 اور 24 کا, انہوں نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ جو اس کے دوسرے ویو کے انجینئر صاحب جو لوگ حامی ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہی الیکشن کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر متنازع ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلے بھی ایسے ہی تھے. آپ کا جو خاص طور پر, آپ نے بھی چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کال دی بھی تھی احتجاج کی, اور میں یہ بھی شاید پوچھ سکتی ہوں چونکہ اب آپ کے بالکل عقب میں ہی تشریف فرمائے ہیں شاید خاقان صاحب بھی, کہ ٹی ٹی اے پی سے جو آپ کی دوریاں ہیں وہ کب ختم ہوں گی؟ بہت شکریہ مونا آپ کا. دیکھیے, دنیا بھر میں ایک جمہوریت کا ایک اصول ہے کہ آپ جب ایک طے شدہ ایک فارمولے جس کو ہم آئین کہتے ہیں, ایک میثاق ہوتا ہے, جب آپ اس کی بنیاد پر الیکشنز میں جاتے ہیں تو ایک پارٹی جیتتی ہے اور ایک ہارتی, پھر اس ہار کو تسلیم کیا جاتا ہے, پھر ایک جمہوری انداز میں اپنا ٹینیور پورا کیا جاتا ہے, اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. لیکن میں پاکستان کی جمہوریت کو کبھی بھی آئیڈیل نہیں سمجھتا, نہ یہاں انتخابات کبھی آئیڈیل ہوئے ہیں. اور بالکل شاہد بھائی کی بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ہمیشہ ہر الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں, ہر الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے. لیکن یہ جو 2 الیکشنز ہوئی ہیں, ان 2 الیکشن نے جمہوریت کا مقدمہ ہارنے کی طرف پیش قدمی کی ہے. اس وقت ہم جس پوزیشن میں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار, آئین اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. جن لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ راستہ ہے, یہ جمہوریت ہے, اس آئین کے راستے سے, جمہوریت کے راستے سے ہم نے پاکستان کو بھی فلاحی پاکستان بنانا ہے. ہم نے جمہوریت کی جنگ بھی, ہم نے اسلام کی جنگ بھی اسی راستے سے لڑنی ہے. یہ سارے چیزیں جب اتنی جو حد تک مداخلت ہوئی ہے کہ 2018 کے بعد بھی انریسٹ آپ نے دیکھا پورے ملک میں, اور اب 2024 کے بعد بھی انریسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پورے ملک میں. اب 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں پاکستان کو اس پوزیشن میں کہ جب ہم خانہ جنگی کا بھی شکار ہیں, دہشت گردی کا بھی شکار ہیں, ہماری معیشت بھی اس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے وہ بھی سب درد سر ہے. اور اس طرح کی صورتحال میں عوام نہ 2018 کی پارلیمنٹ کو حکومت کو قبول کیا, اور نہ اب 2024 کی پارلیمنٹ اور حکومت کو قبول کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے بحیثیت ایک قوم, بحیثیت ایک پاکستانی کو, پاکستان کو کس طرف لے جانے میں مدد کی ہے. آج ہم نے 2024 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم نے احتجاج کی کال دی تھی, اور ہم نے تمام ہیڈ کوارٹرز میں, صوبائی اور اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں, اور یہاں پنڈی اسلام آباد میں بھی ہم نے ایک مظاہرے کرنے تھے. تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت, محمود خان شگزی صاحب کی قیادت میں وہ آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں, آپ پہیہ چلانا چاہتے ہیں, تو یہ متضاد چیزیں ہیں.
تو آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. تو ہم نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کے اس پہیہ جام کا شٹ ڈاؤن کا ہم حمایت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی کال دی ہوئی ہے. صرف ایک جلسہ جو پنڈی کے وہ بھی ایک یوتھ کا کنونشن تھا وہ ہم نے برقرار رکھا, صرف اس علامتی طور پر کہ جمعیت علماء اسلام نے نہ 2018 کے الیکشن کو جائز تسلیم کیا ہے نہ 2024 کے الیکشن کو جائز تسلیم کرتے وہ ہیں. آپ نے یعنی حمایت کر دی اپنے پہیہ جام ہڑتال کی, لیکن یہ جو دوریاں ہیں اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ سے ایک بات پہلے تو آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا صاحب. جی میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی ہے جی کہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف, درست, اور ان کے ساتھ جمعیت علماء بھی اپوزیشن کی جماعت ہے. تو جو اپوزیشن کا سب سے بڑا گروپ ہے, جو لارجسٹ گروپ ہے, یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی تحفظات ہیں تو ان تحفظات کو ختم کرنے کی طرف پیش قدمی کریں. اور کل کی ملاقات میں بھی یہ بات ہوئی ہے, تو اس پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ اسی ہفتے میں ان کی اور ہماری ایک میٹنگ ہوگی کہ جو تحفظات ہم نے ان کے سامنے پیش کیے تھے اس پر کوئی آگے کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو سکے. اچھا یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, یعنی کہ برف پگھلنے کی سمت میں جانا کوئی اس طرف ہو رہا ہے. لیکن سینیٹر عفنان آپ سے ضروری سوال یہ ہے کہ اتنے جو مدلل آرگیومنٹس دونوں اطراف سے آپ نے سنے کہ کس قدر متنازع تھے ان کے ویو میں 2024 کا الیکشن, اس الیکشن میں آپ کی سیٹیں نشستیں کم تھیں, آج آپ کی سیٹیں اس کے بنسبت کئی زیادہ ہیں. 2 سال کے بعد مطلب آپ کی سیٹوں کی تعداد الٹا بڑھ گئی ہے, اور جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس تھے وہ کم ہو گئے ہیں, گھٹ گئے ہیں. یہ میرٹ پر ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہوئے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سے ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بنتا کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھنے والا ہے نا. اگر وہ 2018 میں جیسے بات کی جا رہی ہے کہ جو انوالومنٹ ہوئی ہے الیکشن کے اندر, اس کو شروع کرنے والے تو عمران خان صاحب خود ہیں. اگر وہ یہ کام نہ کرتے 2018 میں جو ہائیبریڈ نظام جس کا انہوں نے خود اعلان کیا کہ جی ہم یہ ہائیبریڈ نظام ملک میں لے کے آ رہے ہیں, تو پھر یہ ادھر تک جدھر ہم پہنچ گئے ہیں ادھر تک ہم نہ پہنچ پاتے. ظاہر ہے جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے پھر امپلیکیشن تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اب وہ جو نظام دنیا میں جو پاکستان میں آ گیا ہے اب وہ ختم کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی آپ کو. اس طرح ہو جائے گا کہ آپ نے کہہ دیا تو وہ چلا جائے گا. اب جو کچھ ہوا ہے, جو سارا کچھ جو مسائل ہوئے ہیں اس کی جڑ اگر آپ پکڑیں گے تو وہیں پہ جاتی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے معاملات بہتر ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کیسے اگلے الیکشن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جیسے 2013 کا جو الیکشن تھا مثال کے طور پہ, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے انکوائری کنڈکٹ کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ دیر از نو سسٹمیٹک ریگنگ ان دیٹ الیکشن. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان ججوں نے کیا جن کو یہ پسند بھی کرتے تھے پی ٹی آئی والے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. لیکن تھوڑی سی وہ ہے نا کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے اس کی جڑ رکھی گئی 2018 کے الیکشن میں, لیکن اس کے بینیفیشری پھر آپ کیسے ہو گئے؟ 18 میں تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے نا. ہاں لیکن اب اس مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ سسٹم وہی تھا, نظام وہی تھا, اور وہ آپ یہ بھی آپ اگری کر رہے ہیں کہ وہ فلاڈ ہے, لیکن اس کے بینیفیشری کیسے چینج ہو گئے؟ نہیں, وہ تو سیاسی پارٹی نے کسی نے ہونا تھا نا. بینیفیشری چینج ہونا از ناٹ دی ایشو. بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر ایک ہائیبریڈ نظام لائیں گے تو پھر اس کے امپلیکیشنز تو سبھی بھگتیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آج جو ہے ہم صبح سو کے اٹھیں اب ختم ہو جائے. ختم تو اس طرح نہیں ہوتے معاملات. اس کے لیے جیسے آپ کو جوڈیشل جب جوڈیشری کی ریسٹوریشن تھی اس کے اوپر ایک پوری کی پوری تحریک چلی تھی, اس کے بعد آپ کو رائٹس وغیرہ ملے تھے. تو یہ ایک آپ ویسے تحریک چلائیں گے اگر اس لیول کی درستگی کرنی ہو تو آپ تو اب گورنمنٹ میں ہیں, کیونکہ وہ باقی تو آپ کے انٹینشن پٹ آؤٹ کریں گے نا کہ آپ کیوں اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ تو آپ کے لیے تو سب ہنکی ڈوری ہے. نہیں, اس کا طریقہ بیسکلی یہ ہے جو اگر اس کو ریئلسٹکلی آپ نے سامنے رکھنا ہے معاملے کو تو وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلیاں پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی ہیں ان کو آپ کو ریورس کرنا پڑے گا تاکہ وہ پاورز واپس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آ جائے, الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے اور معاملات جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائے. اگر آپ نہیں کریں گے نا تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے. یہ بڑی آپ نے ایک دلچسپ بات کی ہے اور ہمیں اس پوائنٹ پہ چونکہ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, صوبائی وزیر ہیں آپ خیبر پختونخوا کے, پاکستان تحریک انصاف کی اب ہمارے پاس باقاعدہ طور پر نمائندگی ہے. بہت شکریہ آپ کا شفقت صاحب, تھینک یو, آپ اس بہت ضروری موقع پہ ہمارے پاس تشریف لائے. شیر افضل مروت صاحب, ویسے تو آپ بھی اپوزیشن کی ہی نمائندگی ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ہی الیکٹڈ ایم این اے بھی ہیں,
یہ کتنا آپ اگری کرتے ہیں سینیٹر عفنان کی ان باتوں سے؟ اور اگر یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیا پی ٹی آئی اس وقت بینیفیشری تھی، اب یہ لوگ پی ایم ایل این کے پاس اسی سسٹم کے تحت پاور ہے، کیا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ اور یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال آپ کے ویو میں کامیاب تھی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ عفنان اللہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں بہت ساری صداقت ہے۔ المیہ ہے اس ملک کا کہ 76 سالوں میں ہم جمہوری لیڈر پیدا نہیں کر سکے۔ ہمیشہ تمام سیکولر جماعتیں، لیفٹ کی ہو رائٹ کی ہو، مذہبی جماعتیں، انہوں نے اپنے لیے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے انڈائریکٹ سپورٹ عوام کے علاوہ سیکھ کی ہے۔ اور یہ 18 اور 24 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ اس کی قدر جو ہے وہ کم کی گئی ہے بنسبت سابقہ الیکشنز کے۔ لیکن جہاں تک اس فروری کا تعلق ہے، 8 فروری، 2 باتیں اس حوالے سے میں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک 2024 تک جو ہے پی ٹی آئی متحرک تھی، کمپین کی، جلسے کیے، جلوس کیے، مارے کہیں، لیکن عوام نکلے اور ایسے نکلے کہ 8 فروری کو سرپرائز دیا۔ اور 8 فروری جو ہے میں اسے جو ہے کلمینیشن پوائنٹ کہتا ہوں، کلائمیکس تھا پی ٹی آئی کی مقبولیت کا۔ اور 9 فروری سے جو ہے جب لیڈرشپ باہر آتی ہے تو اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری تھی مینڈیٹ کو سیو کرنے کی، بچانے کی۔ 9 فروری کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پورے ملک میں کال دیتے ہیں کہ تمام 45 47 جتنے بھی ہیں پہنچے اسلام آباد، وہ سیبوٹاج کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے آج تک ناکامیوں کا اور فیلیئرز کا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیڈر بدستور جیل میں ہے، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، چونکہ یہ آپ کے ہی توسط سے سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ پلٹ کے آرگیومنٹ آتا ہے، ویسے ڈاکٹر شفقت صاحب بھی اس پہ بہتر فرما پائیں گے، لیکن جب بھی ہم سوال کرتے ہیں نا، پی ٹی آئی والے ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہمیں ڈیوائیڈز ڈالے جا رہے ہیں، ہماری قیادت میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، مس ٹرسٹ کروایا جا رہا ہے، اور آپ کا مطلب ود ڈیو ریسپیکٹ نام لیا جاتا ہے کہ آپ بھی اسی لیے لانچ ہوئے تاکہ آپ پوری پارٹی کو توڑ دیں۔ آپ اس ایلیگیشن کو کیسے جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، پارٹی نے مجھے نکالا ہے نا، میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی ہے۔ ہاں، جتنے لوگوں کے ساتھ میرے پھٹے ہوئے تو ان سب کی آپ کرونالوجیکل آرڈر دے کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بیان دیا ہے، وہ خاموش ہونے والا تو میں ہوں ہی نہیں۔ یعنی کیوں بیان دیں گے کوئی میرے خلاف، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ ابھی وہ اس پہ بھی ناراض ہوئے نا، وہ جو ہار والا بیان آپ کا ایک آیا ہے۔ دیکھیں، آپ میری آپ گزارش تو نہیں، پہلے آپ مجھے ذرا بولنے تو دیں۔ بالکل بالکل، آپ ہی سے عرض ہے۔ بات یہ ہے کہ 8 فروری سے 9 مئی تک تو 9 مئی سے 8 فروری تک تو ہم ٹھیک تھے، ہیرو تھے، جلسے جلوس پورے ملک کے طول و عرض میں کیا، اور جو ہی لیڈرشپ باہر آئی تو ہم یوز لیس ہو گئے۔ آئی ایگری۔ میرے استعمال کا وقت تو وہ ہے، 8 فروری کے بعد کیا ہمارا استعمال ہے؟ آئی ایگری، یہ تو ہے۔ تو جب ہمارے کھانے کا ٹائم تھا، جب ڈٹ جانے کا ٹائم تھا، جب جرت کا ٹائم تھا، تو اس وقت تو ہم ٹھیک تھے۔ 8 فروری کے بعد وہی لوگ، یہ شفقت ایاز بیٹا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان زمانے میں کیسے کمپین کی ہے۔ کوئی ایک بھی کمپین بغیر گولی کے، بغیر شیلنگ کے، بغیر مار کے ہم نے آسانی سے نہیں کیا۔ ہر جگہ پہ پرچے ہوئے، آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد یہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے 9 مئی کے ڈر سے، وہ جب باہر آ جاتے ہیں، معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم غدار بھی بن گئے۔ وہ بھائی یہ بات بہرحال ہے، میرا کسی سے بھی کیا جھگڑا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے یا علیمہ خانم سے؟ 9 مئی اور 8 فروری کے ٹائم تک آپ بالکل ٹھیک تھے، اور یہ بالکل بات ریکارڈ کی ہے کہ آپ کی بہت تعریف بھی ہوتی تھی۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، مجھے دیکھیں اسی اسلام آباد میں نے تقریباً 1 سال جلسے کیے، ہر 6 دن بعد 7 دن بعد میں پنڈی اسلام آباد میں جلسہ کرتا تھا۔ اور اب آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 1.25 سال سے کوئی ایک کارنر میٹنگ بھی کی ہے؟ صحیح ہوا، ویری فیئر۔ اور یہ جلسے میں اپنے لیے کرتا تھا،
یہ اور اگر آپ کر سکتے تھے تو یہ پھر سوال آ جاتا ہے کہ اب کیوں نہیں ہو رہے؟ جیسے آپ خود بھی یہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بہت ایک ضروری سوال اٹھا دیا ہے مروت صاحب نے، جس کا جواب تلاش کریں گے شفقت ایاز صاحب اینڈ آف کورس آلسو فرام دی ریسٹ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہوں گی، اور ایک بڑے جیسے کہتے ہیں نا، جیسے فلموں میں کلائمیکس ہوتا ہے اور پھر وہ کچھ اور ہی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بریک کے دوران بڑا ناراض ہو کر وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مائنڈ کیا کہ آپ نے مجھ پہ یہ الزام کیوں لگایا کہ میں نے یہ والی بات کی تھی. میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ بھئی آپ سے ناراض ہو گئے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ سے کیوں ناراض ہیں. بٹ آئی تھنک وہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا سوال، تو سوال سے ناخوش ہو کے بہرحال وہ چلے گئے ہیں. اور ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے بریک سے قبل تو خیر تعارف دیا ہے، لیکن شفقت صاحب جو یہ ناراضگی ہے اور جس لیول کی ناراضگی ہے آپ تو دیکھ چکے ہیں بریک پہ، تو یہ آپ لوگوں نے کیا اتنی زیادتی کر دی ہے ان کے ساتھ کہ وہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کل دا میسنجر والی اسٹریٹجی پر چل رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو آپ کا میسج پہنچایا، انہوں نے میسنجر کے ہی پیچھے پڑ گئے وہ ہمارے کہ بھئی آپ نے ان کا میسج کیسے پہنچا دیا. مطلب بہت زیادتی کر دی ہے آپ نے ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں لگتا کہ شیر افضل مروت صاحب سے جو آپ نے کویشچن کیا ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ الزام تو لوگ لگاتے ہیں، آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے یہ صرف آپ کے منہ سے ہم نے نہیں سنا، یہ تقریباً ہر کسی کے منہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جن پہ یہ الزامات لگے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک ٹاپک نہیں ہے، ہم کوئی اور بات کر لیں گے میرے خیال میں. ہاں نہیں مطلب ٹاپک یہ نہیں، میں پوچھ یہ رہی ہوں کہ آپ نے کچھ زیادتی زیادہ کی ہے ہم نے کیا زیادتی کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ بات تو بولی نا، میں تو دیکھیں میں ایک مخلصانہ طور پر وہ چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اٹ از مائی ڈیوٹی کہ جو انہوں نے بات کی جو مجھے میریٹوریس صحیح لگی میں اس کا آپ سے سوال کروں. کہ انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک میں بہت اچھا تھا اور میں بہت جلسے بھی کرتا تھا، اجتماع بھی کرتا تھا، اب ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں ہوتی، اور 9 فروری 2024 کے بعد سے ان کو جو ہے وہ برا پینٹ کیا گیا. دیکھیں ہماری پارٹی میں چیئرمین عمران خان جس کا نام لے، جس پہ ہاتھ رکھ کے وہ لیڈر بن جاتا ہے. ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کا جیسے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو وہ لاہور گیا، کراچی گیا، ہزارہ گیا، ملاکنڈ گیا، پشاور ڈویژن میں گئے. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے لیے نکل آئے تھے. سیم اسی طرح شیر افضل مروت صاحب جب تھے تو ان کے لیے بھی لوگ نکلتے تھے. لوگ اصل میں نہ سہیل آفریدی کے لیے نکلتے ہیں نہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے نکلے تھے، لوگ ہمیشہ عمران خان کے لیے نکلے تھے. اس وقت اگر میرے اوپر وہ ہاتھ رکھے تو میرے ساتھ بھی لوگ مل جائیں گے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تب بہت جلسے کیے تھے، بہت سارے لوگوں کو میں نے نکالا تھا، آج کچھ نہیں ہو رہا. اگر آج کچھ نہیں ہو رہا تو آپ نے لاہور اور کراچی میں نہیں دیکھا، ہزارہ میں نہیں دیکھا، آج 8 فروری کو کتنے لوگ نکل آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان لیڈر ہے، وہ جس پہ ہاتھ رکھے، چونکہ وہ خود پریکٹیکلی نہیں لیڈ کر رہے، وہ جیل میں ہیں، تو اس کی غیر موجودگی میں جس پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں میرے خیال سے. یہ اچھا، اور جو یہ والی بات ہے کہ کمپرومائز کا بھی کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کئی لوگ ہیں جو کہ پھر کمپرومائز جو ہیں دوسری طرف سے، یہ کیسے آپ اس الزام کو دیکھتے ہیں؟ بالکل باتیں ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید چیئرمین عمران خان کو ہماری پارٹی کے کچھ لیڈرز نے یہ بتایا ہوگا، اس لیے جو ہے میرے خیال میں ان کا نام اس وقت پارٹی میں نہیں ہے. ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، پھر ان کو باہر نکالا گیا. میرے خیال سے چیئرمین عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہی ان کا بہتر فیصلہ کریں گے کہ وہ پارٹی میں ہے یا پارٹی سے آؤٹ ہے. اچھا شٹر ڈاؤن کا بھی ذرا بتا دیں. شٹر ڈاؤن پہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی اپنے پہیے جام اور دروازے بند، شٹر بند، یہ سب نہیں ہوا، کیا وجہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی تھی وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں الگ الگ قسم کا پہیہ جام ہڑتال تھا. خیبر پختونخوا میں جس طرح میرا ملاکنڈ سے تعلق ہے تو جس بٹخیلا میں درگی میں ہم لوگوں کے پاس گئے تو چونکہ ہمارے ہاں لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر بار احتجاج کرتے ہیں، ہم کیوں دکانیں بند کریں، اور ہم تو آپ کے ساتھ ہر دفعہ نکلنے کے لیے تیار ہیں. آج اگر آپ صرف ایک فوٹیجز دکھائیں بٹخیلا کے تو وہ سارے لوگ جو وہاں پہ دکانوں میں تھے وہ ہمارے ساتھ ریلی میں چلنا انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے ایک زبردست احتجاج کیا. ٹویٹا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ وہاں پہ جیسے ان کو کال دی جاتی ہے کہ آپ بند کریں تو وہ بند کر دیتے. اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے بند کیے تھے اور پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تھا. کوئی زبردستی تو نہیں وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، بلکہ ہم نے ان دکانداروں کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری شکل میں ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ کوئی آپ پہ زبردستی کرے تو آپ ان کا جواب دیں. کیونکہ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ
زبردستی بند کریں. ہاں ہم آپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ہاں ہم نے ریکویسٹ کی تھی. کل بھی میں جب خود جا رہا تھا بازار میں تو میں نے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, رول آف لا کے لیے, قانون آئین عدالتوں کے لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے. ہاں لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے. ہاں اگر ہمارے جھنڈے میں یا ہمارا کوئی ہمارے شکل میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو روکیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ والنٹیئر کر کے اور والنٹری بیسس پہ آپ لوگوں کو آپشن دے رہے ہیں. انجینئر صاحب یہ آپشن دی, ایک سینیٹر عفنان صاحب نے ایک روڈ میپ سا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ایک سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر شاید کافی کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ کو لگتا ہے یہ اس آفر میں وزن ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اگر دیکھیے میں بنیادی طور پر عفنان بھائی کی بات سے متفق ہوں. میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ جی پاکستان میں کبھی بھی آئیڈیل الیکشن نہیں ہوئے, ہمیشہ کہیں نہ کہیں مداخلتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ جس حد تک متنازع الیکشنز یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, اگر 2018 کے الیکشنز کا بینیفیشری, اس ہائیبریڈ نظام کا بینیفیشری کوئی اور ہو تو وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے, اور اگر 2024 کا بینیفیشری کوئی اور ہو تو پھر وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. دیکھیں پھر یہ اصول نہیں ہے, پھر یہ جمہوریت کے اصول نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کا میں ایک کارکن ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. عفنان بھائی اور ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے, بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, نواز, جمعیت علماء اسلام, محمود خان اچکزئی صاحب, سب ہم نے 2018 کے اس ہائیبریڈ نظام کے خلاف, اس الیکشن کے خلاف ہم نے ایک طویل جدوجہد کی, اور ہم نے کہا کہ جی اس طرح کے نظام میں کہ جہاں اس حد تک مداخلت ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب 2024 کے الیکشنز ہوئے تو 2024 کے الیکشنز میں ہمارے 2 سب سے بڑے اتحادی جو تھے انہوں نے اس ہائیبریڈ نظام کے اندر ساری چیز کو قبول کر لیا, لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا. اور ہم نے کہا اگر 2018 کا ہائیبریڈ نظام اور اس میں مداخلت اور اس حد تک متنازع الیکشن وہ قابل قبول نہیں تھے تو یہ کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے جو اتفاق رائے ہے وہ یہ ہے کہ عفنان بھائی نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے دعوت دے دی اور وہ آ گئے اور انہوں نے تسلط جما لیا اور آپ کے انتخابی نظام پر بھی قبضہ کر لیا اور آپ کے الیکشن کا پورا پروسیس ہائی جیک ہو گیا, تو ان کو پش کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. لیکن اس کے لیے پھر کمٹمنٹ چاہیے ہوگی, کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ کو بھی کمٹمنٹ کرنی پڑے گی, پی ٹی آئی کو بھی کمٹمنٹ کرنی پڑے گی, پیپلز پارٹی کو بھی کمٹمنٹ کرنی پڑے گی. ہر جماعت میں انجینئر صاحب نظریاتی لوگ ہیں, مطلب خواہ جس بھی جماعت سے تعلق ہو, مطلب ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا. کیا نظریاتی لوگ جو اس وقت گورنمنٹ کی جماعتوں کا حصہ ہیں, کوئلیشن کا حصہ ہیں, آپ ان کے اوپر اتنا فیتھ یا اعتبار رکھتے ہیں؟ جیسے عفنان صاحب نے بڑی ایک بات کی کہ ہم درستگی چاہتے ہیں. میں ابھی میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی جی, پاکستان میں ہمارا لمحہ فکریہ ایک ہے. میں بحیثیت ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے, میں جمعیت علماء اسلام کا ورکر ہوں. میرے یہ الفاظ ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے کہ اگر میں جمعیت علماء اسلام میں نہ ہوتا اور جمعیت علماء اسلام کی جماعت مجھے یہ عزت نہ دیتی تو پھر میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا, میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. یہ عزت جو مجھے ملی ہے یہ میری جماعت کی وجہ سے ملی ہے. لیکن یہ جب میں سیاسی کارکن سے, جس طرح شفقت صاحب میرے بھائی ہیں, جب عفنان صاحب میرے بھائی ہیں, دونوں میرے بھائی ہیں, جب میں ان کی زبان سے اگر یہ سنوں کہ جی مجھے یہ عزت جو ہے کسی فرد کی طرف سے ملی, چاہے کوئی بھی لیڈر ہو, عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, تو یہ ہمارے سیاسی لمحہ فکریہ کا آغاز یہاں سے جنم پاتا ہے. مطلب کہہ رہے ون مین شو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے, جماعت کی طرف سے عزت اگر ہے تو جماعت کی طرف سے. اگر آپ اس عزت کو اس جماعت کے فاؤنڈر سے منسوخ کریں تو بھی آپ دیکھیں, جماعت کا فاؤنڈر اگر کوئی بھی ہے, ہم ابتدا سے ہم کہتے ہیں جی ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں جس کی قیادت اس وقت, جیسے میں کہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں بہرحال جمہوری آدمی ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھے جو اعزاز اور مجھے جو عزت ہے میری جماعت کی وجہ سے. تو دیکھیں اگر جماعت کی قیادت چاہے گی کہ جی ہم نے اس کمٹمنٹ میں حصہ لینا ہے, پاکستان مسلم لیگ کی قیادت جو ہے میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے ہر سختی دیکھی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت سختی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, یہ وہ دیکھ رہے ہیں. ہم نے ہر مارشل لا کا مقابلہ کیا ہے, جنرل ضیاء صاحب کا, مشرف صاحب کی جو جیلیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں.
یہ کمٹمنٹ بہرحال ایک سیاسی کارکن کو کرنی ہوگی. کمٹمنٹ جو ہے وہ درکار ہے یہ اور کرنی ہوگی سیاسی کارکن کو کہ ہم نے اس ہائبرڈ رجیم سے جان چھڑائیں. اچھا یہ ایک بہت اہم تقاضا کر دیا ہے انجینئر صاحب نے جس کا جواب بہرحال ہمیں دونوں سے مانگنا ہے, سب سے مانگنا ہے. آفٹر بریک عفنان صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں بھی ہماری جو ایک جسے کہتے ہیں سیاسی جو ایک گفت شنید ہے وہ بہرحال جاری ہے, لیکن سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب آپ نے تو بڑی ایک فراغ دلی والی آفر دی شیر افضل مروت صاحب کو. یہ اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے یا سیاسی کمپٹیشن دینا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں, وہاں پر آپ کے پاس, اور یہ بھی جو بھی انجینئر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس پہ بھی اگری کر لیں کہ اس وقت تک آپ سارے بالکل ٹھیک تھے اور وہ یہی اس بات پہ حیران ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے ان چیزوں کو مان لیا جو کہ آپ تمام کے لیے ایس پی ڈی ایم ناقابل تسلیم تھی. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کی اور وہ بڑے زبردست سیاستدان ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے ہی معاملات کو لے کر چلتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو ہمارے درمیان مشترک تھیں اور بہت ساری ایسی بھی ہو گئیں جو نہیں تھی بعد میں. تو یہ ایک معاملہ رہا ہے سیاست میں, لیکن ہمارے آج بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. جہاں تک بات رہ گئی خیر پختونخوا کی, تو دیکھیں ہماری وہاں پہ ایک دفعہ حکومت رہ چکی ہے, 2.5 سال تقریباً رہی تھی 97 سے 99 تک. تو اور وہاں پہ بالخصوص ہزارہ ڈویژن میں بھی مالاکنڈ میں بھی ہماری اچھی فالوئنگ ابھی آج بھی موجود ہے. ہماری خواہش ضرور ہے ڈاکٹر شفقت صاحب کی بات, مالاکنڈ کا آپ نے خاص ذکر کیا ہے. نہیں, ہمیں ووٹ ادھر ہمارا ایم این اے بھی جیتا ہے, ابھی بھی جیتا ہے, لیکن وہ ہسٹوریکلی بھی میں آپ کو بتاؤں ہزارہ ڈویژن تو اب تھوڑا ہمارا خراب ہو گیا ہے, ورنہ ہزارہ ڈویژن کی ہم ساری سیٹیں جیت جاتے تھے, کوئی اتنا مقابلہ بھی نہیں تھا ہمارا وہاں پہ. تو ہماری ضرور یہ خواہش ہے کہ ہم پارٹی کو وہاں پہ ریوائیو کریں اور نئے لوگوں کو لے کے آئیں اور اگلا الیکشن جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہم جیتے. اچھا یہ بات میں بڑی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا کے ان کو جیتے, لیکن مولانا صاحب پہ مقابلہ بڑا ٹف ہے کیونکہ آپ بھی ان کو اپنی طرف سے ایک راغب کرنے کی اور ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہیں پر سینیٹر صاحب کے ساتھ ان کے ہمراہ سارے ان کے ساتھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے مثالی تعلقات ہیں مولانا صاحب سے. آ جائیں گے آپ کی طرف کیونکہ گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں آ پا رہے تھے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا کہ 2024 8 فروری کو کیا ہوا تھا, عوام کس سائٹ پہ ہیں, یہ سوچنا ہوگا. انہوں نے خود کہا کہ 1997 to 1999 ان کی حکومت رہی تھی 2-2.5 سال, پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ اپوزیشن میں بھی نہیں آئے. مطلب اگر آج بھی یہ اپوزیشن میں ہے تو ملا کے بہت ساری پارٹیوں کو, تو یہ وہاں پہ, اور یہ بدقسمتی ہے میرے خیال سے مسلم لیگ نون کی کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں ان کے لوگوں کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. ہزارہ میں جو یہ کہہ رہی ہے بہت پرانی باتیں ہیں, اب وہاں پہ پی ٹی آئی ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ اگر مقابلہ میں ہے تو وہ ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان کے وہاں پہ نیشنل پارٹی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے, تو مولانا فضل الرحمان کی ہے اور وہ اگر ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں. فرمایا نا آپ نے کہا ان کو سوچنا ہوگا, وہ تو شاید سوچ رہے ہیں. مولانا صاحب تو کئی دفعہ مطلب خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور جمہوریت ابھی تک ان کو ڈائریکشن, میرے خیال میں ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا ہے شاید, یا سوچ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جانا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے. آپ کی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے جس وجہ سے ہم تو آئین اور قانون کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں, جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ مل لیں. ہم تو یہ آفر دے سکتے ہیں ان کو, اور یہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کو چھوڑے, وہاں پہ تو ہماری 3ری دفعہ حکومت بنی ہے. آپ پورے پاکستان کی بات کریں کہ وہاں پہ لوگ کس کے ساتھ ہیں, عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی وہاں پہ آج بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ 8 فروری سے پہلے 2024 کو ہمارا نشان چھینا گیا, ہماری پارٹی پہ پابندی لگائی گئی, ہمارے لوگ پتہ نہیں کون کون سے نشانات سے انہیں الیکشن لڑا, پھر بھی عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو. جناب ضیاء الرحمان صاحب آپ کس کی طرف ہیں, یہ سوال کا جواب آپ ہی فرما سکتے ہیں. دونوں حضرات, دونوں میرے بھائی. میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت جو ہے, جو ایک دفعہ ان کے قریب آ جائے, ان کے ساتھ تعلق بن جائے, پھر وہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے. چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی قیادت ہو, چاہے اس وقت اب پی ٹی آئی کی جو اس وقت باہر لیڈرشپ موجود ہے اور مولانا صاحب کے پاس آتے جاتے ہیں, آپ ان سے رائے لے لیجئے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک دفعہ تعلق بن جائے, ایک دفعہ تعلق بن جائے تو پھر وہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے. دیکھیں میرے دونوں بھائی ہیں, اگر ناراض نہ ہوں
स्पेशली मैं डॉक्टर साहब से माजरत के साथ 24 का इलेक्शन अफनान भाई ना माने के वो जो है वो जो उसके नताइज हैं वो इंतहाई मुतनाज़ और ये रिग्ड इलेक्शन हो, लेकिन डॉक्टर साहब हमारा तो इत्तेफाक है ना, लेकिन ये इत्तेफाक कैसा इत्तेफाक होगा कि मैं ये तो कहूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फेडरल में बनी है तो वो जाली है, पंजाब में मरियम नवाज साहबा की हुकूमत बनी है तो जाली है, मुराद अली शाह साहब की हुकूमत तो जाली है। देखें, और हम कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती की और ज़ोर और के साथ जो है नताइज को तब्दील किया। जिस एस्टेब्लिशमेंट को हम इतना ज़ोरावर समझते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में नताइज तब्दील कर ले, क्या वो टैंक लग क्या वो मैं एक मिनट अगर बात मुझे मैं मुकम्मल करूँ, मैं सिर्फ एक बात मुकम्मल, मैंने भी एक जुमला तो केपी में क्या इन्होंने बंदूक के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान। उनके सामने अगर आप हमारा इलेक्शन तो चुरा रहे थे हम।